बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। आज आपसे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पे जो फैसला आया था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। अच्छा, ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल करा दी है और ऐसे मौके पर दाखिल कराई है जबकि इलेक्शन जो है उनको सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो इसमें एक तो ये चीज़ सोचनी है कि क्या इलेक्शन से 2 दिन पहले जब इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल कराई है तो इसमें से क्या ऑर्डर चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वाकई वो सीरियस है कि 2 दिन में उनको कोई अगर ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिससे उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाए और वो इलेक्शन में बल्ले के निशान के साथ जा सके, तो ये नामुमकिन है क्योंकि इस वक्त जो है उनके कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में उतर चुके हैं, सबको अपना अपना सिंबल मिल गया है। और दूसरा बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो प्रिंटिंग का काम है वो मुकम्मल कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, इससे आपसे डिस्कस करेंगे कि लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ऑर्डर है जो बल्ले का निशान उन्होंने वापस लिया था उसको रिव्यू करें, उस पर नज़रसानी करें, उसको ख़त्म करें ताकि वो एक बतौर सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन कमीशन में मौजूद हो। अच्छा, इसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या होगा? तहरीक इंसाफ को बेसिकली ये फ़ायदा होगा कि तहरीक इंसाफ ने अपनी रिव्यू पिटीशन में वो बातें लिख दी हैं जो कि अब ये कहें कि एक बतौर चार्ज शीट जो है वो मौजूद रहेगी, जो उसने फैक्ट डिस्कस कर दिए हैं और जो उसने वहाँ पर वो अपने तमाम जो वाक़यात है जिनको बयान किया है वो सुप्रीम कोर्ट में एक हकीकत के तौर पर वो मौजूद रहेंगे तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन में। तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन जैसा कि बैरिस्टर हामिद खान इनके वकील हैं, बैरिस्टर गौर अली खान हैं और लतीफ़ खान खोसा उनका नाम उन्होंने दिया है, बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो उसमें वकील के तौर पर मौजूद हैं। तो ये आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने एक तो बुनियादी चीज़ें हैं जो रिव्यू पिटीशन में उन्होंने डाली हैं। उन्होंने जो उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए थे इसके खिलाफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पे जो एक्शन लिया है तो ये तो एक सिविल नवैयत का मामला था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 14 जो लोग थे, अकबर एस बाबर था जिसमें और दूसरे वो कुछ लोग थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट जो थे रिकॉर्ड किए और स्टेटमेंट के बुनियाद पर उन्होंने कहा जी कि लोगों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हिस्सा नहीं लेने दिया गया, फेयर तौर पर इलेक्शन नहीं हुए तो उसको कलअदम करार दिया जाता है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। तो हालांकि जो रिव्यू पिटीशन में उन्होंने वो चीज़ लिखी, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि हमने इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कंडक्ट किए हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूंकि आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो तैनाती है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए जो आपके इलेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए उनको हम इलेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो इसमें रिव्यू पिटीशन में एक वो बात लिखते हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उस वक्त ख़त्म किया गया, उस मौका पर ख़त्म किया जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनरल इलेक्शन का इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका था। उन्होंने कहा जी डेट दी जा चुकी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको उनकी पार्टी से वो सिंबल जो था बैट का वो छीन लिया। हालांकि ये आइन के आर्टिकल 17 के तहत उनका ये राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नुमाइंदों को जो वोट दे सकते हैं और पार्टी जो है वो एक आज़ाद हैसियत में अपने सिंबल के साथ वो इलेक्शन में मौजूद होती हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता कि सियासी पार्टी जो है उससे जो इलेक्शन सिंबल है वो उसको वापस ले लिया जाए और उसके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में वो घूमते फिरे और इलेक्शन लड़ें। ये जो है जमहूरियत है, इसकी जो रूह है इसके मुताबिक नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी ये तो आर्टिकल 17 है, इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया तो उसमें भी आर्टिकल 17 को डिस्कस उन्होंने नहीं सच किया।
تو اس میں ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ بالکل وہ چند دن بعد سپریم کورٹ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ اسی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب میجر ریٹائرڈ طاہر صادق والا ججمنٹ دیا تو انہوں نے آرٹیکل 17 کو بڑا بہترین انداز میں ڈسکس کیا. وہ فیصلہ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے, وہ پڑھنے کے لائق ہے, جس میں انہوں نے کہا جی کہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ان کو آپ نہیں روک سکتے, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. اچھا, اس پہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, دوبارہ ریویو پٹیشن پہ آ جاتے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں ایک تو چیز انہوں نے یہ ڈسکس کی آرٹیکل 17 کی, دوسرا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کیس میں آئین کے آرٹیکل 10 نئے کو بھی وائلیٹ کیا گیا. 10 نیٹ کیا ہے؟ 10 نیٹ بنیادی طور پر جو آئین کا آرٹیکل ہے یہ فیئر ٹرائل کو ڈیل کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو دو فریقین ہیں ان کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے, کوئی معاملہ ہے, کوئی کیس چل رہا ہے, تو وہ شفاف ٹرائل ہوگا, کورٹ اس کو فیئرلی دیکھے گی. انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, یہ جو ہمارا تحریک انصاف کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوئی ایسا وہ اس طرح سے جو کیونکہ ان کا الیکشن کا میٹر تھا, تو چونکہ سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا جی کہ یہ دو فریقین ہیں جن کے درمیان ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہ اس کا فیئر رائٹ نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی الیکشن ہے ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, تو سپریم کورٹ نے ان کے بیانات ریکارڈ کر لیے. تو انہوں نے کہا جی جب آپ نے ان کے بیانات ریکارڈ کر لیے تو یہ سول نوعیت کا معاملہ تھا, سول میٹر تھا, تو اس پر تو کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں تو اس پہ جرا کا حق بھی نہیں دیا گیا ان لوگوں پر کہ ہم کم از کم یہ تو ان سے پوچھ سکے کہ آپ واقعی تحریک انصاف میں ہیں, اس کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, موجود ہیں, ادھر نہیں ہیں, اب کہاں پر ہے. یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا جی ڈسکس ہونے والی تھی. اچھا, یہ تو انہوں نے اس میں ایک بات کر دی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن جو تھا اس کا تو اختیار ہی نہیں بنتا تھا, جیسا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی. پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے اس کو ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے, تو یہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ الیکشن سمبل کے ساتھ جائے گی اور الیکشن لڑے گی. جیسا کہ پی ٹی آئی نے وہ اس میں موقف اپنایا, انہوں نے کہا جی کہ جہاں پر آرٹیکل 17 اور 10 نئے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہاں پر جو سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مشہور ججمنٹ ہے 1989 کی, یہ بینظیر بھٹو ورسز وہ فیڈریشن آف پاکستان جو ججمنٹ ہے, جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بنیادی طور پر یہ جمہوریت کی روح ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے بغیر جو ہے الیکشن یا جمہوریت یہ پنپ نہیں سکتی, یہ بے معنی سی چیز ہے. تو انہوں نے کہا جی اس آرڈر جو تھا ججمنٹ اس کو بھی نہیں دیکھا گیا, تو اس آرڈر جو تھا یہ سپریم کورٹ اس کو دیکھنا چاہیے تھا. اور کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے الیکشن سمبل کے بغیر وہ الیکشن میں نہیں جا سکتی, اور یہ لوگوں کو لاکھوں, انہوں نے کہا جی کہ جو لاکھوں لوگ ہیں, آپ نے تو 14 لوگوں کا معاملہ دیکھا نا کہ اس کو پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. تو جو پاکستان کی عوام ہے, جو ملینز آف پیپل ہیں, ان کا جو رائٹ ہے ڈیفرنچائز اس کو کر دیا ہے, ان سے جو ووٹ کا حق ہے آپ نے ان کو محروم کر دیا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں اپنی چوائس کے مطابق وہ کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم 2018 کا الیکشن جیتے ہیں, ہم نے اپنی جماعت اس حکومت بنائی ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ہم کو باہر کر دیا جائے, ہمارا نشان جو بلے کا وہ واپس لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف جو ججمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ جو ہے اس کو دیکھا جائے, کیونکہ بدنیتی کی وہ اس میں ہے ماں پر. اچھا, ایک انہوں نے چیز اور ڈسکس کی جو ہم آپ سے پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں وہاں پر یہ اس کو بڑا کینلی اس کو آبزرو کیا گیا. اس بارے میں خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا, انہوں نے تو اس میں انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن میں لکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ جب ہمارا یہ کیس یہاں پر سپریم کورٹ میں آیا تو اس میں جو آئینی نکات ہیں ان کو ڈسکس کرنا تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل ایک میٹر تھا جس کو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت صرف 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو 3 رکنی بینچ سنے. انہوں نے مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جی جیسے قاضی فائز سے سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے سنا یہ درست نہیں ہے, اس کو تو 5 رکنی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے چونکہ یہ اب 3 رکنی بینچ سن چکا ہے تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو یہ استدعا ہے اس کو شاید نہ وہ مانا جا سکے. برابر یہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس میں وہ 5 رکنی بینچ بنائے جس کو وہ سنے, اور اگر یہ 5 رکنی ڈفرینٹ بینچ بن گیا
تو پھر اس میں امکان یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی آرڈر بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جیسا کہ پہلا آرڈر جو ہے وہ جو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں دیا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی جمہوریت کے لیے کوئی بہترین آرڈر نہیں ہے جس سے کوئی جمہوریت پنپ سکے. تو اس پہ تو واقعہ ہی ایک جو ہے وہ بہت وہ سویئر قسم کا وہ جو لوگوں یہ اعتراضات آ رہے ہیں پبلک سے، تو وہ بالکل درست دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے بنیادی طور پر یہ تو انہوں نے کہا جی کہ ریویو پٹیشن میں چیزیں ہیں جس کو ریویو کریں اور ہمارا جو بلے کا نشان ہے بحال کریں. اگر مل جاتا ہے تو اس وقت تو شاید ان کے امیدوار وہ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن ایک ان کو فائدہ یہ مل جائے گا کہ وہ اپنا اس کے جو ریزرو سیٹس وغیرہ ہیں ان کو مل جائیں گی. لیکن انہوں نے جو آپ سے ڈسکس کریں کہ ریویو پٹیشن میں ایسی چیزیں لکھ دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے 2 دن پہلے. اس کو داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قسم کی انہوں نے چارج شیٹ کیے انہوں نے تیار کر کے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں تاکہ یہ چیزیں پڑی رہیں، ایک ریکارڈ کے طور پر یہ چیزیں موجود رہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف، جیسا کہ یہ الیکشن جو تھے پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو ہونے تھے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے آرڈر دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے وہ اپنے آرڈر جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن نہیں کروائے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایکشن بھی نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف جو کہ الیکشن کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آئے تھے. تو وہ اس طرح سے پی ٹی آئی کو جو ہے انہوں نے کہا جی ہم متعدد مرتبہ عدالتوں میں گئے لیکن وہ ہماری بات جو تھی وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو ایک طرح سے یہ اس طرح سے پی ٹی آئی کو دبانے کی ہم کوشش کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کو. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو امیدوار ابھی الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے تو ہمارے امیدوار جس کو ہم پارٹی ٹکٹ دیے ہیں جن کو ہم میدان میں اتار رہے تھے، تو ایسا جو پولیس ہے یا گورنمنٹ ایجنسیز قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پولیس کی جانب سے یہ اس طرح سے ایکشن کیا گیا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کروانے کا وقت آ گیا تو پھر اس طرح سے ہوا کہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آر او تک پہنچنے کا ٹائم نہیں دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان سے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ بھی چھین لیے گئے لوگوں سے. مطلب جو جمہوریت کی راہ میں انہوں نے کہا جی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، آر او تک ان کو رسائی نہیں دی گئی. اور اس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین انہوں نے امپورٹنٹ بات لکھی، انہوں نے کہا جی کہ ان کو متنازع سزائیں دی جا رہی ہیں. جیسا کہ ابھی ان کو 3 سزائیں کیسز میں تو دی جا چکی ہیں اور 2-3 جو باقی ہیں وہ جیسے لگ رہا ہے جیسے ایک سپیڈ چل رہی ہے تو لگتا ہے جلدی اس میں بھی ان کو سزائیں سنا دی جائیں گی. تو سائفر کیس ہو گیا، جیسے ان کا وہ عدت والا کیس ہو گیا جس کو پبلک کی بہت زیادہ اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جی کہ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، تو جج صاحب کس طرح سے کسی کی شادی جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے توشہ خانہ والا کیس ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ بہت جلد بازی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے اور سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو. تو یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ ایک قسم کا ایسا لگتا ہے یہ مینوپلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہیں. جیسا آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آج 6 تاریخ کو داخل کی ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں تو ایک چیز آبویس ہے، ممکن نہیں ہے کہ ان کو اس سے پہلے اس کیس کو سنا جائے یا سپریم کورٹ اس میں ممکن وہ نظر یا ترلیف دے. لیکن انہوں نے سب کچھ جو اپنا کچا چٹھا کھول کر عدالت میں وہ سامنے سب کے انہوں نے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ قاضی صاحب آپ اس کو آپ خود دیکھ لیں، یہ چیزیں ہیں، یہ حالات ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت رونما ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو کلیئر ابھی ہے کہ اس میں اگر تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ تو بہرحال جی کورٹ کا جو ایک آرڈر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن انہوں نے آنے والے وقت کے لیے جو تاریخ بنا دی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے ریویو پٹیشن داخل کر کے جو اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیشہ سے پڑی رہے گی. اور یہ وقت جو ہے اس میں بتائے گا کہ یہ ایک جماعت تھی جو 2024 میں الیکشن میں حصہ لینے جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے سلوک کیا گیا، کس کس طرح کے واقعات رونما ہوئے، کیا کیا ان کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کی گئے. تو ناظرین یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریویو پٹیشن ہے. دیکھیں ابھی اس پہ کیا
तीन रुकनी बेंच केस सुनता है, अगर वही तीन रुकनी बेंच सुनेगा तो शायद इसमें कोई ज़्यादा उनको रिलीफ का चांस ना मिल सके। अगर इस पे शायद को पांच रुकनी जैसा उन्होंने कहा जी कि बेंच को सुनना चाहिए को वो बनता है, तो फिर उस पर क्या आगे उसमें ऑर्डर आ सकता है। तो वक्त के साथ साथ देखते हैं, इस वक्त के लिए इतना ही था। तो मज़ीद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ, कुछ नई डेवलपमेंट के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।